दोस्त का है जी डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये जो लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल जो PKLI है उसके अंदर भी हमें पसे पर्दा ये नज़र आती हैं, फ्रंट पर हमें नज़र आते हैं मियाँ साकब निसार जो थे चीफ जस्टिस साबिक, उनके भाई और वो। लेकिन उससे पसे पर्दा जो इंसान है, ये एक बहुत बड़ी डायन आप कह सकते हैं, खून पीने वाली ये औरत जिसको डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं, ये वैसे तो मतलब उम्र के उस हिस्से के अंदर है और ऊपर से ये बता देती है, जब पुलिस नजदीक जाती है तो कहती है मैं कैंसर के मरीज हूँ, मैं बहुत सीनियर सिटीजन हूँ। लेकिन जब खून पीना होता है तो जितने लीवर के केसेस होते हैं लाहौर में, तो इसके एजेंट्स जो उनसे हैं वो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से राब्ते करवाना और उसमें से अपना कट लेना। और जबकि PKLI जो उनसा है वो एक ऐसा हॉस्पिटल था, रिसर्च भी उसमें शामिल थी और इस वक्त में वो काम भी कर रहा है, लेकिन वो उसकी अफादियत वो नहीं है जिस तरीके से वो बन रहा था, यानी कि उसको रोक के डैमेज कर दिया गया। पूरी दुनिया से जो स्पेशलिस्ट थे, स्पेशली अमेरिका से जो डॉक्टर आमिर आए हुए थे, वो भी वापस चले गए। तो ये बहुत बड़ी जो इंसाना पाकिस्तान के लिए एक जिल्लत का मकाम है कि ऐसे वहशी दरिंदे जो उनसे हैं वो आज भी जो इंसाना में एक्टिव नजर आते हैं। और रियासत फिर वो कहती है कि हम रियासत हैं, हम एक्ट करके दिखाएंगे, अभी खामोश नजर आते हैं। जहां पर उनके कल की जो एक रद्द अमल था, यानी कि बिल्कुल इनको फ्री हैंड देने वाला, तारीफ बनती है, तारीफ बनती है। लेकिन जब अब हमें ये नजर आए कि स्टिल वो लोग जिनके तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिनको पूरी दुनिया चीख चीख कर ये कह रही है कि ये अदालत के अंदर भी बैठे हुए ये तमाशे हैं, चीफ जस्टिस से लेके दीगर हमारे जजेस से लेके, और वो उनके जो अमल हैं। देखिए, नियतों का हाल तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। हम तो अमल के ऊपर ही बात कर सकते हैं ना, कि कोई शख्स छुरी निकालता है, किसी का कत्ल कर देता है, तो हम उसके अमल को ही काउंट कर सकते हैं। हम तो ऐसे नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम मतलब मूसा के दौर में चले जाएं और जो वाकया भी है बड़ा, तो हम नियतों का हाल नहीं जानते। तो ये बात जो उनसी है ना बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। बहरहाल अभी तक जो उनसा है जिसके ऊपर हमें तशवीश है कि अभी तक जनरल फैज हमीद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनका नेटवर्क किसी तरह से काम कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, मेरी अपनी राज यही कहती है कि अगर सफाई बाहर करनी है और अंदर नहीं करनी, गिरेबान में अपने मुंह नहीं डालना, अपने अंदर घर के झाड़ू नहीं देनी, तो फिर इसके फायदे नहीं होंगे। रियासत अगर ये झाड़ू अगर कल परसों से ये अपने अंदर से शुरू करेगी, तब उसका फायदा होगा। एक असद उमर को अरेस्ट करके ये बताना कि जी वो जनरल का बेटा था, वो अरेस्ट हमने कर लिया है, तो ये नाकाफी है। हमें बाकायदा मौजूदा जो ये जिन लोगों ने इस अजाब को इकट्ठा किया, जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को यहां तक ले आए हैं, ये पिछले 5-6 साल के अंदर जो मेन एक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अपना पूरा कंधा फराहम किया है, और ये बाकायदा देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये लालच की बुनियाद पे हुआ है। ये हमें बातें सख्त करनी पड़ रही हैं इस वक्त में, इसलिए कि देखिए कोर कमांडर लाहौर का घर कायद आजम की रेजिडेंसी भी तो है ना, उसकी वो भी इसकी वो भी तो वैल्यू है। और अगर कोयटा के अंदर पाकिस्तान की कायद आजम की रेजिडेंसी के ऊपर हमला होता है और वहां पे तस्वीर जलाई जाती हैं, तो हम, या वहां की नवादरात जो हैं उनको जलाया जाता है, तल्फ किया जाता है, तो हम वो वीडियोस देख के और बड़े खून के आंसू रोते हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर वो बिल्डिंग जिसको तामीर कायद आजम ने किया, और उसकी नवादरात और उस निशानी को जो इंसान पूरा नजर आतिश कर दिया जाता है, वहां पर सिर्फ ये कहा जाए कि जनाब रियासत एक्ट करके दिखाएगी, रियासत यूं करेगी। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो लोग जिन्होंने कायद आजम की रेजिडेंसी पे कोयटा में हमला किया, बलूचिस्तान के अंदर हमला किया जियारत में, माजरत, तो जियारत वाली वाकया और लाहौर वाले वाकये में फर्क क्या है? तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल एक एक अगर कानून जो है ना वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे हमने उनको दहशतगर्द करार दिया, वैसे ही इन हमला करने वालों को भी दहशतगर्द करार देना चाहिए। इसी तरीके से अगर रावलपिंडी के अंदर हम ये जानते हैं कि PDM जब फाल थी और पहले हिस्से में थी, तो उस वक्त में ये जो जनरल आसिम बाजवा थे,
ان کے پیزا اور پراٹھوں کے قصے سارے چل رہے تھے، ان کی 99 کمپنیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو یہی عمل تھا نا جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری بات کو نہیں سمجھو گے، ہمیں انصاف نہیں دو گے، یہ دوہرا معیار ختم نہیں کرو گے، تو ہم جی ایچ کیو کے آگے احتجاج کریں گے. وہاں پر آئی ایس پی آر کا رد عمل کیا تھا کہ آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے اور پھر ہم چائے بھی پلائیں گے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ خود کے لیے پیزے اور ہمارے لیے چائے. تو یہ جو ان سے نا باتیں، یہ دوہرے معیار، یہ بالکل اگلے 2-4 دن کے اندر ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے. یہ جن لوگوں نے، جس کے اندر یہ باقاعدہ، ابھی حامد میر نے بھی نام لیا، ہم بھی مطلب انہوں نے نشاندہی کی ہے، ہمارے بھی کچھ علم میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ صرف اگر ہمارے علم میں کیا ہے، مطلب یہ ساری ٹویٹر سے آگے اس وقت میں ٹک ٹاک جا رہا ہے، اس کے اوپر ساری یہ ڈیٹیلز چل رہی ہیں کہ کون کون سے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر جو ان سے نا اس کو پلان کرنے میں تھے، ایڈریسز کس نے دیے، کس طریقے سے لندن سے 2 جو ان سے ہیں، ان کے جو پی ٹی آئی کے خاموش مجاہد ہیں، میجر عادل اور ایک اور صاحب ہیں، وہ ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ یہاں پہ جاؤ، یہ فلانے کا گھر ہے، یہ فلانے کا گھر ہے، باقاعدہ ایڈریس دے رہے تھے، نقشے بنا کے دے رہے تھے کہ یار یہ یہاں پہ جا کے آپ اٹیک کریں. اور یعنی کہ یہ اگر ان کے اوپر باقاعدہ ایکشن نہیں لیا جاتا کہ کن کن نے یہ میسج وصول کیے اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوگی. دیکھیں، ریڈ لائن اگر عمران خان کی تھی تو وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. اب کور کمانڈر لاہور سے مجھے سو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا میں نے کبھی ایسا کیا کہ اس شخص کی پتلون لے کر باہر آئیں، گاڑی پہ چڑھ کے اس کا مظاہرہ کریں اور اس کی گھر کی خواتین کی انڈر گارمنٹس جو ان سے نا وہ دکھا رہے ہوں کہ یہ دیکھو یہ ہیں جو ہم اندر سے نکال کے لے کے آئے ہیں. یہ کہنے کو یہ بات چھوٹی ہے، لیکن آپ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ امریکن میڈیا، کینیڈین میڈیا، آسٹریلین میڈیا، یورپین میڈیا کیا بتا رہا ہے. ساری جو نا تصاویر وہ چل رہی ہیں کہ یار یہ ان کی انڈر گارمنٹس نکال کے لے آئے خواتین کے اور ہمارے پر باتیں کرتے ہیں. اور یہ کون تھا؟ ساتھ میں کھڑا ہوا حسان نیازی تھا. ہمیں ان کے والد سے مطلب ٹھیک ہے اظہار ہمدردی ہے، لیکن یار آپ کس حد تک گئے ہوئے ہو؟ پھر اگر ہم نے یہی دوہرا معیار رکھنا ہے کہ چلیں ایک حق بات کرنے والے کا بیٹا ہے اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یار صرف اس بنا پہ کہ جناب نیازی صاحب کا بیٹا ہے تو ہم حسان کو بالکل چھوڑ دیں. نہیں، اس کے اوپر بالکل دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس کی پرچہ ہونا ذمہ چاہیے، داری زیادہ ان کے ہے، ساتھ اس کی دہشت ذمہ گردوں داری والا سلوک زیادہ ہونا ہے. چاہیے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہے اور حفیظ اللہ نیازی پورے پاکستان کو 24 گھنٹے درس دینے میں، ان کی تربیت کرنے میں مصروف ہے، اور وہ 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ہر دوسرے چینل پہ ٹاک شو میں حکومت کی، سیاستدانوں کی اور باقی لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ان کے بیٹے پہ تو زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد کی جو حیثیت ہے یا جو ان کا معاشرے میں کردار ہے، وہ اس کو، ان کی رسپیکٹ کو، وہ مطلب چراغ کے نیچے اندھیرے ہے. یہ تو ایسی بات ہے نا نہیں، کہ میں چراغ. ہارون صاحب دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی میں معذرت کرتا ہوں. ہارون صاحب دیکھیں، حفیظ اللہ نیازی جو ہے نا، اگر ان کا بیٹا اگر وہ 18 سال سے کم ہے، میچور نہیں ہے، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ جو حسان ہے نا، یہ بھائی میرڈ ایک پورا بندہ ہے، ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی جب وہ اریسٹ ہوئے، وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے ساتھ رہے، وہ والد کی حیثیت سے وہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن میں تو صرف اپنے سوچ کی ایک بات کر رہا ہوں کہ جس مقام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم تنقید سب پر کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں الفاظ صرف اس لیے نہیں دبا لینا چاہیے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جو رائے ہے اس وقت میں وہ بالکل نیوٹرل ہوتی ہے. کیا حفیظ اللہ نیازی نے کسی جگہ پہ نون لیگ کو بخشا؟ کیا مریم نواز کو بخشا؟ کیا شہباز شریف کے کا جو عمل ہے، کیا وہ انہوں نے کبھی ان کو سپیر کیا ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف کو سپیر کیا ہے؟ انہوں نے تو حق اور سچ کی بات کی ہے. جہاں پہ یہ لوگ غلط نظر آئے، جاہل کہا، ان کو کمزور کہا، ان کو بالکل عقل سے عاری کہا اور درست کہا. دیکھیں نا، جب
جب آپ بزدلی کی اس لمٹ کو کراس کریں گے کہ جہاں پہ صرف بزدلی ہی کاؤنٹ ہو جائے گی، حکمت ختم ہو جائے گی، تو پھر حفیظ اللہ نیازی جیسا خاموش نہیں بیٹھے گا. اور جب دیکھیں حسان نیازی کو ان کے بیٹے کو پیچھے اریسٹ کیا گیا تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، اس کی ہر پیشی کے اوپر رہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے ہوں، اور وہ ان کو آج اس دہشت گرد بیٹے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باپ کی حیثیت سے پھر بھی چلنا چاہیے، لیکن وہ دہشت گرد ہے. سر یہ کون سا، دیکھیں کیا کور کمانڈر لاہور سے ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہی سارے لوگ ہیں جن کے سرپرستی کے اندر یہ ساری ڈاکٹرائن چلی. میں نے تو آج تک کبھی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو عاصم منیر صاحب کو نہیں سپیئر کیا. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہم سب کو نہیں پتا کہ ڈی جی ایم آئی کون تھا، کس نے 2 افسر دیے تھے جن لوگوں نے میاں محمد نواز شریف کو جناب کس طریقے سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اور لندن میں جا کے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. یہ سب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں تو میرے پاس کوئی 4 علم والوں میں بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں باتیں، تو کہ یار کس طریقے سے اس مسئلے کا حل ہے. اس مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارا طاقتور ترین ادارہ جس کے ہاتھ سے اب بہت کچھ نکل گیا صرف اس لیے کہ وہ کارپیٹ کے نیچے مٹی ڈال رہا ہے، وہ آ کے سامنے معافی مانگے. وہ معافی مانگے کہ یہ ہے میاں محمد نواز شریف، یہ اس قوم کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی قصور تھا، ہم نے اس کو کٹ و سائز کرنا تھا، یہ عوام میں اتنا مقبول ہو چکا ہوا تھا جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا. ہمارے ادارے نے ایک چودراہٹ جما لی تھی، لہٰذا ہم وڈرا کرتے ہیں. اب ہم پارلیمنٹ کے ہاتھ اپنا معاملہ دیتے ہیں جو کہ نمائندہ ہے پاکستان کی عوام کی، ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے کرے، ہاتھ کھڑے کریں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. ابھی آپ کل آپریشن دیکھ لیں، پرسوں آپریشن دیکھ لیں، جنرل باجوہ اپنی جگہ پہ ہوں، جنرل فیض حمید اپنی جگہ پہ ہوں، اور جو کور کمانڈر کوئٹہ ہے کمانڈ صدرن کمان وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو جائے گی؟ نہیں سر، نہیں بہتری ہوگی. اگر اس ملک کو بچانا ہے، کل کا واقعہ بہت بہترین ہے. سرنڈر کیا، پیچھے ہٹ گئے، اپنے ایک سپاہی کو ہٹا لیا، جو کچھ کرنا چاہتے تھے کرنے دیا، اس لیے کہ ایک اور ماڈل ٹاؤن ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ سیاسی لوگوں کی بات تھی، وہ سنبھل گئی. لیکن اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا، ہمارے سامنے 4 5 6 یا 10 ہمارے جو سپاہی ہیں یا افسران ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور 5 10 20 جو سویلینز کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کیا میسج آتا ہے اور اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ ہم یہ بتا رہے ہوتے کہ نہیں جی یہ بیچ میں ہی دہشت گرد شامل تھے، انہوں نے ادھر بھی گولی چلا دی، ادھر بھی گولی چلا دی. آپ یہ دیکھیں کہ کل عمران خان کی گرفتاری سے پہلے میرا ولاگ جو سا ہے وہ لوڈ ہو چکا ہوا تھا کہ کیا انسٹرکشنز ہیں میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کہ اگر مداخلت ہو تو آپ سرنڈر کر دینا، آپ بالکل پیچھے ہٹ جانا، استعفے دے دینا کہ لو آپ سنبھالو، کوئی ماشاء اللہ کوئی کچھ جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی. آج آپ دیکھیں کل میں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں روکڑی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، کس طریقے سے انہوں نے بات کو کھول کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کیسا دہشت گرد آدمی ہے کہ جو ملک کے محسن ہیں، جنہوں نے آج اس صورتحال کے اندر بھی اس ملک کو بچانے کے لیے سارا سیاسی ملبہ اپنے اوپر اٹھا کے ڈال لیا، لیکن پاکستان کو بچا لیا. یہ شخص اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے عمران خان، جبکہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جو اس ملک کی تباہی کے لیے جناب دن اور رات کوشاں ہیں، ان کے لیے جناب اس کے پاس کوئی اظہار مذمت کے 2 الفاظ نہیں. تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا، مجھے کیسے پتا لگ گیا، میں نے کیسے ولاگ لوڈ کر دیا وائس آف پالیٹکس پہ، بھائی یہ ساری چیزیں پلان کے مطابق چل رہی تھی. اسی طریقے سے ایک ناچیز بندے کو، آپ کو، مجھے، دیگر لوگوں کو جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے تو وہ پلان کا ایک حصہ ہوتی ہیں، تو پتہ لگ جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بتا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ آ چکے ہوئے ہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے تھے کہ کس مقام پہ ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے موو کرتے ہیں، پکڑا جانا بہت مشکل ہے، لیکن ان کا پلان پتا تھا. بہترین موو تھی کہ آپ مین چیزیں جو سی نا فوری طور پہ مین ڈاکومنٹس نکالو اور یہاں سے نکل جاؤ. نہ گورنر ہاؤس میں کوئی تھا، نہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی تھا، نہ دیگر، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس میں ایک سپاہی تھا جو کہ اندر آپ کہہ لیں کہ جو خانسامہ وغیرہ، لیکن وہ خانسامہ ہوگا یا سرو کرنے والا، لیکن وردی میں تھا. اس کو بھی جو انسان لوگ گھسیٹ رہے تھے، بہرحال وہ بھی نکل گیا، شکر الحمدللہ.
ایک کی بھی جان جو سی نا خدا نہ خواستہ جاتی کیا میسج جاتا. اور آپ اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ اعجاز شاہ کیا نام ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, وہ اپنے اعجاز بیٹے سے, چودھری, اعجاز چودھری اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے, اور جناب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ جی 7-8 بندے مارے گئے ہیں. مطلب کہاں سے مارے گئے ہیں؟ وہ آئی ایس آئی کے اپارا میں جناب مارے گئے ہیں. وہ خدا کے بندو کس طریقے کی, یعنی کہ یہ ان کی امیجنیشن تھی کہ ایسا ہو, یہ اور جس چاہتے ٹائم میں تھے, وہاں پہ, یہ ہاں چاہتے یہ تھے. چاہتے تھے, وہی جو نا دماغ کے اندر کا گند انہوں نے آپس میں بیان کیا. حالانکہ خدا نہ خواستہ یہ کئی ایک میں نے بلاگرز کو دیکھا کہ جی وہاں پہ جاتے تو ہو جاتا, نہیں ہے یار اتنا بڑا. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک بلڈنگ ایک کارنر والی ایک سائڈ کی بلاک کی ہوئی ہے, زیادتی کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ سارا پروٹیسٹ ہوا ہے اب یہ آئی ایس آئی کا دفتر نہیں ہے, آئی ایس آئی کا دفتر ہے لیکن یہ ہیڈ آفس ان کا جو نا پارلیمنٹ سے آگے تھوڑا سا وہاں پہ نیا دفتر بن کے, اور 21 جون 2021 کو وہ وہاں پہ افتتاح ہوا تھا, مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. اس شفٹ لیے ہو کہ گئے. سیم ڈیٹ کو جو نا وہ لاہور والا دھماکہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ وہاں پہ جو نا یہ ہوا تھا. اور وہ جو ایک سارا وہ میسج تھا نا اس واردات کا بھی, وہ پہلے سے چل رہا تھا, اور لوگوں نے ڈیٹ اور ٹائم تک بتا دیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا. ہاں یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ کیا ایپیسوڈ ہونے والا ہے, یعنی کہ اس حد تک جو نا صورتحال تھی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت خطرناک قسم کا ہے. تو ہارون صاحب جو اس وقت میں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے آ کے خطاب کیا, اور اس خطاب کے اندر انہوں نے وہی اپنے پرانے بیانات کیے ہیں, لیکن کوئی سٹرکٹ بات نہیں کی, پس پردہ ہی رکھا. جو ان کا مزاج ہے, وہ میاں محمد نواز شریف کی طرح دو ٹوک بات نہیں کرتے, وہ کرسیوں پہ گھومتے رہتے ہیں یا شیفلنگ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کا یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ڈیسیجن ان کے پیچھے ہے کیا یا کسی اور کا ہے. لیکن اس وقت میں قوم سے خطاب کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک فوج نے جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو افواج پاکستان کی جو املاک ہے اور سرکاری املاک